ख़वातीन और हज़रात, मैं शाफ़मा की तरफ से आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो गुफ्तगू है वो जुडिशरी, पाकिस्तान की जुडिशरी के मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स पे होगी। उनमें एक तो जो वज़ीर आज़म साहब के बारे में एक डिसीजन आया है, उसके बाद वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए और उनकी कोई अखलाकी या कानूनी आइनी क्या सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। उसके अलावा जो एड हॉक जजेस का मसला भी आया था और फिर और जो मुतल्लिका मामलात हैं इस वक्त कौमी सतह पर जुडिशरी के चल रहे हैं, उन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। सीनियर हमारे वकील जनाब सलमान राजा साहब हैं हमारे दरमियान, हमारे पास सैयद एहसन मसूद साहब हैं, हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट साहब से हमने गुजारिश की है। उसके अलावा हमारे पास जनाब खालिद अहमद साहब हैं। शाफ़मा की तरफ से इस मौजू पर के तारुफ़ के लिए और वो जो सवालात हैं हमारे जहन में उनके हवाले से मैं जनाब खालिद अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सेमिनार का आगाज़ करें इस बहस का। पिछले साल इम्तियाज़ आलम जो कि हमारे जर्नल के एडिटर हैं, इन्होंने एक नंबर निकाला था अपने जर्नल का, जुडिशल एक्टिविज़म इन साउथ एशिया। तो उसमें हमने तकाबुल किया था कि हमारी जो जुडिशरी है या अदलिया है ये फ़ाल हुई तो इसके पीछे अवामिल क्या थे। तो बड़ी अच्छे मज़ामीन वहाँ पर आए और एक गॉड बोले साहब का बड़ा अच्छा मज़मून था। उन्होंने बड़ी ज़ख़ीम किताब भी लिखी थी। मुझे पता है कि सलमान की लाइब्रेरी में मैं जा चुका हूँ, मुझे पता है कि गॉड बोले साहब की जो किताब है वो वहाँ ज़रूर होगी, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से जो भारतीय अदलिया है वो फ़ाल हुई और कहाँ तक गई। 20 साल तक वो फ़ालियत उसकी कायम रही, उस पे फिर मनफी असरात हुए और फिर किस तरह से अपने आप को उसने रोका और आखिर में 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस कटजू थे, उन्होंने बाकायदा बंदिशें लगाईं कि अब जो 28 हाई कोर्ट हैं वो ये आगे बढ़कर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं और सुओ मोटो लेते हैं, इसको कम करें। और कुछ ये भी हुआ कि जो चीफ़ मिनिस्टर्स थे 28 सूबों के, वो उन्होंने 28 चीफ़ जस्टिस को बुलाया और 2010 में उन्होंने कहा कि भाई अब काफ़ी हो गया है, आप तो हमारे कॉलेजेस की एडमिशन भी कराने लग गए हैं, या फिर आप चलाएं और या फिर हमें इजाज़त दें। तो उसके बाद ये फिर कुछ ठहराव आया और कटजू साहब ने फिर ऐलान किया। एक तो ये जो कि हमारे अज़मत सईद साहब ने चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे उन्होंने भी एक ऑर्डर निकाला कि ये सुओ मोटो का जो चक्कर है ये अब यहाँ यानी लाहौर हाई कोर्ट से नहीं होगा। लेकिन इतने सैकड़ों जो सुओ मोटो केसेस हो गए हैं, जो पहले उनके हो गए हैं, उनका जो असर है वो तो ज़रूर होगा। यानी जो हाई कोर्ट फ़ाल हुआ था उसकी वजह से बहुत से जो नुकसानात हुए हैं जो मामूल की कारकर्दगी के, वो हमारे सामने जैसे भारत में आए हैं वैसे हमारे यहाँ भी हैं। और ये तो आपको याद होगा कि मुशर्रफ के जाने से पहले हमारे चीफ़ जस्टिस साहब कोई 6000 सुओ मोटो केसेस उन्होंने किए थे। जो अदलिया थी भारत की, उनके साथ भी कुछ इस तरह से हुआ था कि जब नेहरू थे या उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर थी तो अदलिया को कोई ख़ास ताउन नहीं मिला था और वो दबाव के तहत थी। यहाँ तक कि जब इमरजेंसी लगी है इंदिरा गांधी के दौर में तो काफ़ी बेइज्जती भी जजों की हुई। फिर जब मनमोहन सिंह आए तो समझिए कि एक अदलिया फ़ाल हुई, यहाँ तक कि फिर मनमोहन सिंह साहब को कहना पड़ा कि अब हमें कबाहत हो रही है, हमारी जो इंतज़ामिया है वो चल नहीं सकती क्योंकि हर चीज़ के अंदर ये अदलिया ने अपनी फ़ालियत दिखाई है।
اسی طرح سے پھر ان کے صدر نے بھی کہا، یعنی عبد الکلام تھے اس وقت صدر، انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ یہ اب زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی منٹو صاحب، ہم نے کانفرنس کی تھی، اس میں عابد منٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہماری عدلیہ نقل مار رہی ہے بھارت کی۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نے 1996 میں ہم نے مشورے کی یعنی توضیع کی، تو ہم نے بالکل وہ بھارت کا سپریم کورٹ کی جو تھی کہ مشورہ جب کیا جائے چیف جسٹس سے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، وہ بالکل دنیا سے الگ انہوں نے فیصلہ کیا تھا، لیکن ہم ان کے ساتھ گئے۔ پھر یہ جو بیسک سٹرکچر کا ہے، جو میرا خیال ہے کہ سلمان نے اس میں آرٹیکل بھی ڈان میں لکھا تھا، یہ بھی بیسک سٹرکچر کی بھی وہاں سے ایک طرح سے تحریک آئی، جب انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی قانون جو بنایا جائے گا، لیجسلیشن بنائی جائے گی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بیسک سٹرکچر کے ساتھ یہ ملتی ہے یا نہیں۔ تو ادھر جب 18ویں ترمیم میں کسی نے پٹیشن کی تو اس پر انہوں نے لکھا تھا۔ اسی طرح اشتر اوصاف علی نے بھی ایک مضمون لکھا تھا سوو موٹو کے خلاف، کہ جب ہمارا ہائی کورٹ سوو موٹو کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ اس طرف بڑھ جائیں گے تو آپ کی جو معمول کا کام ہے وہ خراب ہوگا۔ انڈیا کے اندر جو جوڈیشری کی فعالیت تھی، اس کے بارے میں 2-3 چیزیں وہ کہتے تھے۔ ایک تو جو ایکسپرٹ کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو ماننا پڑے گا کہ تیسری دنیا میں انتظامیہ ذرا نااہل ہوتی ہے، یہ آپ اس کو لنڈن سے یا امریکہ کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کر سکتے، لیکن اگر عدلیہ یہ سوچ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر آ جائے تو پھر وہ غیر فعال، انتظامیہ بھی غیر فعال ہو جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے خاص طور پہ یہ ذکر کیا تھا کہ جج حضرات بولتے بہت ہیں اور بے عزتی بہت کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سیفما میں تو ہمارا کوئی سٹینڈ اپنی عدلیہ کے سامنے اتنا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بھارت میں کیا ہوا، اور اس طرح سے شاید یہاں بھی ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو اعتراضات کیے جو لکھنے والوں تھے بھارت نے، انہوں نے یہی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بے عزتی کرتے ہیں، اس میں جو سول سرونٹ ہے وہ ڈر جاتا ہے، اس کا خوف جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر اس کو سزا تھوڑی سی بھی ہو جائے تو وہ نوکری سے چلا جاتا ہے، تو وہ ان کے سامنے بیچارہ کھڑا رہتا ہے اور یہ بے عزتی کرتے رہتے ہیں، اور اپنا امیج جو ہے اپنے عوام کے سامنے بناتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ ایک اثر یہ بھی ہوا کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں عدلیہ کا براہ راست قوم سے تعلق بنتا ہوا نظر آیا، جو کہ لوگوں کے جو بڑے لائر تھے انڈیا میں انہیں پسند نہیں آیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انتظامیہ کی بہت ساری چیزیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، مثلاً اپوائنٹمنٹس وہ کرنے لگے۔ بامبے کے 2 میڈیکل کالجز میں ان کے داخلے بھی جو تھا وہ یعنی مہاراشٹرا کا ہائی کورٹ کرنے لگ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر 2010 میں یہ معاملہ جو تھا کہ عدلیہ فعال ہو گئی ہے، تو پھر اس کے اوپر بندشیں لگی اور انہوں نے اپنے آپ کو ذرا پیچھے ہٹایا کہ یہ زیادہ زیادتی ہو گئی ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ حالات ہیں، لیکن 2-3 وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں مختلف ہیں بھارت میں۔ ایک فعال جو میں بتانا بھول گیا وہ بنگلہ دیش کا معاملہ تھا۔ دیکھیے، جس وقت کوئی کیس پولیٹیسائز ہو جائے، چاہے وہ صحیح کیس ہو، یہ تو اولیور وینڈل ہومز نے بھی کہا تھا کہ ڈروس، یعنی ججوں کا کہا، ڈروس روز سے جب کوئی اچھا تمہارا فیصلہ پولیٹیسائز ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنگلہ دیش کا سپریم کورٹ ہے، اس نے کہا کہ جتنے جرنیلوں نے تبدیلیاں آئین میں کی ہیں وہ آج سے ہم کالا دم کرتے ہیں، لہٰذا وہ پورا کا پورا آئین پھر سے سیکولر ہو گیا اور مذہبی جماعتوں کی چھٹی ہو گئی۔ اب اس کا اثر کیا پڑا؟ وہ ہو گیا پولیٹیسائز۔ دوسری پارٹی جو ہے، یہ تو حسینہ واجد کی پارٹی ہے جس نے سمجھیے کہ بنایا تھا سیکولر کا آئین، تو دوسری پارٹی جو ہے خالدہ ضیاء کی، تو وہ تو اس کے ساتھ چل نہیں رہی۔ اب بنگلہ دیشی قوم منقسم ہے، جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بین ہوئی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، اگلی الیکشن میں کیا ہوگا، اس کے اوپر یہ کہنا کہ
سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ قبول ہو گیا، یہ مشکل ہوگا۔ اسی طرح سے آج اگر فرض کیجئے ہمارے وزیر اعظم کو سزا ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے اور منقسم ہو گئی ہے قوم۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ ساری قوم کو قبول ہوگا۔ لیکن عدل کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس طرح سے فیصلہ کیا جائے کہ وہ سب کو قبول ہو، اور اس میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے جو کہ ججوں نے محسوس کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں، آپ کو تھوڑی بھنک بھی پڑے کہ یہ چیز پولیٹیسائز ہو جائے گی تو اس میں محتاط ہوں، اور آپ کی ثواب دید ہے کہ آپ وہ کیس لیں یا نہ لیں۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ قوم اس میں منقسم ہوگی تو اس سے باز رہیں۔ یعنی آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت دفعہ لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ جب سیاستدان آپس میں اپنے جھگڑے نمٹا نہیں سکتے تو وہ سپریم کورٹ میں جمپ لگاتے ہیں اور وہاں جا کے سپریم کورٹ کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جھگڑے جو ہیں وہ نمٹائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اندازہ ہو جائے، جیسے کہ ہندوستان میں یہ لوگوں کو کچھ ہوا تھا احتمال کہ یہ کیونکہ ججوں کو بہت زیادہ دباؤ میں رکھا گیا، بے عزتی کی گئی، تو اب جج انتقام لے رہے ہیں۔ اگر یہ احساس لوگوں کے ہو جائے کہ یہ انتقامی سمجھیے کہ ایک جج ہے جو انتقامی کارروائی کرتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ احتمال پاکستان میں ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں، کہ ایسے حالات ہوئے تھے جس کی وجہ سے ججوں میں غصہ بھی ہو، اور ججوں کے اندر کوئی اگر ڈسینٹنگ نوٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ساؤتھ ایشیا کو لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سپریم کورٹ فعال ہوئے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں ابھی مسائل ہیں۔ یہ جو فعال ہونا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جو بھارت میں سپریم کورٹ نے آگے بڑھ کر اقدام کیے تھے وہ کافی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو بندش لگا کے کچھ کم کر لیا ہے، سو موٹو خاص طور پہ وہ اس پہ اجتناب کرنے لگے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہوگی، اور پاکستان کی عدلیہ کو بھی احساس ہوگا کہ ایک نقطے سے آگے بڑھ کر اگر بہت ہی زیادہ سیاسی طور پہ ان کے فیصلوں کی تعبیر ہونے لگی تو وہ شاید مفید نہ ہو۔ شکریہ۔